बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। इस वक्त अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पर अफगान तालिबान का कब्जा है, यानी फॉल ऑफ काबुल हो चुका है। साबिक सदर अशरफ गनी फरार हो चुके हैं, वो इस वक्त अफगानिस्तान में नहीं हैं। उन पर बहुत सी बयानबाजी हो रही है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं, अफगानिस्तान के सियासी रहनुमा ये कह रहे हैं कि वो अफगान लोगों को तनहा छोड़कर इन हालात के अंदर भाग गए। याद रहे कि अफगान नेशनल आर्मी, जिसके बारे में यह कहा जाता रहा है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके ऊपर खर्च किए गए, उसकी ट्रेनिंग के हवाले से, इक्विपमेंट के हवाले से, वो महज रेत की दीवार साबित हुई। ऐसा क्यों हुआ, किस हद तक अमरीकी लाइन पिटी है इस पूरे मामले पर, इस पर भी बात करेंगे। और यह भी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम देखते रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो भी हालात रहे हैं, मुल्कों का, डिफरेंट ममालिक का उसके ऊपर जो मौक़िफ़ रहा है उसमें तब्दीली भी आती रही है। एक वक्त था कि जो अमरीकी सफ़ीर अफगानिस्तान के अंदर मौजूद होते थे वो ये कहते थे कि वी विल बीट दी अफगानिस्तान टू द नेगोशिएटिंग टेबल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत कुछ हुआ है। एक पूरी टाइम लाइन है अफगान तालिबान के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से। इस प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि अमेरिका एक सुपर पावर है और उस सुपर पावर का जो सदर होता है वो आप भी जानते हैं कितना ताकतवर है, लेकिन वो किस शदीद गलतफहमी का शिकार थे चंद ही रोज पहले। जो बाइडेन क्या कह रहे हैं, अमेरिकी सदर हैं, कुछ दिन पहले अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, आर्मी के हवाले से वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. Mr. President, thank you very much. Your own intelligence community has assessed that the Afghan government will likely collapse. That is not true. Can you please clarify what they have told you about whether that will happen or not? That is not true. They did not reach that conclusion. So what is the level of confidence that they have that it will not collapse? The Afghan government and leadership has to come together. They clearly have the capacity. अमेरिका का मौक़िफ़ तो हमारे सामने है और अब विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देख रहे हैं वहाँ से मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। एक तरफ किसी एक बयान के अंदर ये कहा जाता है कि जी अगर जो बुनियादी इंसानी हुकूक है उनकी खिलाफ वर्जी की गई तो बड़ा सख्त एक्शन लिया जाएगा अफगान तालिबान के खिलाफ। लेकिन क्या टेक्निकली इस वक्त अमेरिका का कोई असर रसूख रह चुका है अफगान तालिबान के हवाले से? कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है? इसके ऊपर अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की जानिब से जो अब तक मौक़िफ़ सामने आया है, शाह महमूद कुरैशी साहब की एक स्टेटमेंट है जो कि मैं आपके सामने पेश किए देता हूं, जिसमें वो फरमा रहे हैं कि आलमी राय देखकर अफगानिस्तान की हुक्मरानी को तस्लीम करने का फैसला करेंगे। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? क्या पाकिस्तान स्टैंड अलोन पोजीशन लेगा, खुद पोजीशन लेगा, या इसके अंदर दीगर ममालिक का इश्तराक भी शामिल होगा? इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी। एक बात बहुत दिलचस्प है, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान क्या फरमा रहे हैं इस हवाले से और इस डेवलपिंग सिचुएशन के ऊपर उनका मौक़िफ़ क्या है, जरा देखिए। जब आप किसी का कल्चर ले लेते हैं तो वो क्या आप करते हैं, आप एक मुख्तलिफ कल्चर के गुलाम बन जाते हैं। जब आप ज़हनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज्यादा बुरी ज़हनी गुलामी है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। यानी जनाब इमरान खान जो अफगान तालिबान ने वहाँ पर किया है, जिस तरह से वो इस वक्त वो कब्ज़ा है उनका अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पर, उसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान गुलामी की जंजीरें तोड़ने से तशबीह दे रहे हैं। ये बहुत सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है जनाब इमरान खान की। लेकिन ये स्टेटमेंट मेरे लिए उतनी ही सिग्निफिकेंट है जितनी कुछ अरसा पहले की स्टेटमेंट थी जनाब इमरान खान की, जब वो इक़्तिदार में नहीं थे। जुलाई 2016 में जब इमरान खान साहब से इस हवाले से पूछा गया कि अफगान तालिबान के हवाले से वो क्या समझते हैं, उनको वो किस तरह गर्दानते हैं, तो जनाब इमरान खान क्या फरमा रहे थे, सुनिए। Consider the Taliban to be a terrorist group? Yes, they are. Anyone who kills innocent people are terrorists. यानी जनाब इमरान खान के मुताबिक 2016 में कि जो लोग मासूम लोगों को मारते हैं, जो जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं, वो दहशतगर्द हैं। आसान डेफिनेशन भी यही है और समझ भी आती है। लेकिन क्या
جو اب صورتحال وہاں پر ہے اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر افغان طالبان کو اتنی ہی حمایت حاصل ہے لوگوں کی تو پھر لوگ وہاں پر جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو دل خراش مناظر سامنے آ رہے ہیں، کابل ایئرپورٹ کے لوگ ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اور اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کر رہے. کچھ ایسے مناظر ہیں جو کہ دیکھتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ بچے وہ مناظر نہ دیکھیں، کیونکہ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح لوگ ایک جہاز کے ساتھ لٹکے اور 3 لوگوں نے اپنی جان گنوا دی اس چکر میں کہ کسی طرح سے وہ افغانستان سے نکل جائیں. اگر افغان طالبان کو اتنی ہی سپورٹ حاصل ہے تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے لیے میں چاہوں گا کہ ذرا ہم ایک بائی پارٹیزن سے اپروچ رکھیں گے. ہم حکومتی موقف تو لیں گے ہی لیکن اپنے ایکسپرٹ سے بھی پوچھیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر شبلی فراز صاحب، وفاقی وزیر ہیں سائنس ٹیکنالوجی کے. بہت شکریہ شبلی. جناب سلیم خان صافی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اس پورے معاملے کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ صافی صاحب ہمیں پڑھاتے ہیں اور ہم ان سے ایجوکیٹ ہوتے ہیں. صافی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. یقینی طور پر اس کا ایک ملٹری ایسپیکٹ ہے. ہمیں یہ خدشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر انریسٹ بڑھتا ہے افغانستان کے اندر اور پاکستان کیونکہ بالکل جڑے ہوئے ہیں بارڈرز آپس میں، تو پاکستان کی سچویشن کیا ہوگی؟ اب نہ ہی وار آن ٹیرر ہو رہی ہے، نہ ہی کولیشن سپورٹ فنڈ ہوگا. پاکستان، اسٹیٹ آف پاکستان، خدا نہ خواستہ اگر اس کے نتیجے میں دہشت گردی بڑھتی ہے تو پاکستان کیسے ریئیکٹ کرے گا؟ پاکستان اس سے کس طرح سے ڈیل کر پائے گا؟ شبلی صاحب سب سے پہلے آپ سے آغاز کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ وزیر اعظم نے آج کہا، وہ میں نے اسٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے چلائیں کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹی. آپ بھی اس کو ایسے ہی سمجھیں گے کہ یہ واقعی غلامی کی زنجیریں ٹوٹی ہیں اور جو افغان حکومت تھی اشرف غنی کے زیر سایہ وہ ایک امپوزڈ حکومت تھی، امریکن بیکڈ حکومت تھی جس کا کوئی کنیکشن نہیں تھا ڈیپ روٹ افغانستان کے لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے فوٹیج دکھایا ہے وہ آج کی صبح کا فوٹیج ہے جس میں کہ اتفاقاً میں موجود تھا، جس میں کہ پرائم منسٹر صاحب ایک نصاب کی بات کر رہے تھے اور وہ انگریزی اور اردو میڈیم اسکولوں کے تناظر میں بات کر رہے تھے. اس لیے اس کے سیاق و سباق پہ دیکھنا چاہیے. بنسبت یہ ہے کہ جو سوٹ کر رہا ہے وہ آپ دکھا دیں اور اس کو پھر جکسٹا پوز کریں دوسری پریویس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ یہ جرنلسٹک اس میں نہیں آتا. نہیں، بٹ انہوں نے خود فرمایا نا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی انہوں نے. نہیں، انہوں نے دیکھیں نا، آپ کانٹیکس میں جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ بیچ میں کوئی بات اٹھا لیں تو ظاہر ہے کہ اس کو آپ پھر کسی بھی طرف لے جا سکتے ہیں. جب وہ بات کر رہے تھے غلامی کی زنجیری، بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ تو ماننا ہے ہمارا کہ دیکھیں جو افغانستان میں جس طرح کے واقعات نے ثابت کیا ہے کہ کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی کسی بھی طرف سے. اشرف غنی چلے گئے، لوگوں نے بجائے اس کے کہ کوئی احتجاج کیا ہو یا کچھ کیا ہو، ایک نارمل سا ایک ایونٹ سا ہوا، مطلب ہے جس میں کوئی تشدد نہیں تھا. دوسری بات یہ تھی کہ اس سے یہ 2 چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو حکومت تھی پہلے وہ جو ہے شاید نمائندہ حکومت نہیں تھی، کیونکہ جب عوام میں جڑے ہوں آپ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں آپ کو جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ نے ایک لفظ کیا قبضے کی بات. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی شخص اسی ملک کا شہری اسی ملک پہ قبضہ نہیں کر سکتا. جو آپ نے کہا نا، تو قبضہ اس لحاظ سے قبضہ نہیں ہے. اچھا، یہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ از اٹ اے ٹیک اوور؟ نہیں، دیکھیں نا، یہ تو جسے کہتے ہیں کہ اگر طالبان کا جو فوٹیجز ہم نے دیکھے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ جو اس افغانستان کے معاملے میں جو ہماری گورنمنٹ کی پوزیشن ہے وہ تو ہمارا فارن آفس دے گا، کیونکہ کئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی ہے، افغان کچھ ڈیلیگیشن بھی آئے ہوئے ہیں، انٹریکشنز ہو رہی ہیں. بیکاز ظاہر ہے پاکستان کا جو تعلق ہے اس افغانستان کے ساتھ وہ ہسٹوریکل ہے، اور ہم نے ہمیشہ چاہے، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے لوگ، پاکستان ان جنرل اینڈ خیبر پختونخوا ان پرٹیکولر، ہم لوگوں نے بڑا سفر کیا ہے پچھلے 40 سال. سب سے زیادہ برانٹ خیبر پختونخوا نے ایگزیکٹلی. ہماری اکانومی تباہ ہوئی، ہمارا کلچر ڈائلوٹ ہو گیا، ہمارے میجر قسم کی لوگ وہاں سے ایک علاقے سے دوسرے علاقوں میں نقل مکانی ہوئی، ہمارا جو ایک کلچر تھا، ہمارا ایک جو پوری ہسٹری تھی وہ افیکٹ ہوئی. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا سسٹم ہو افغانستان میں جہاں کہ امن ہو. اچھا، یہ بات آپ شریف صاحب جو آپ فرما رہے ہیں، ابھی آپ نے خود جیسے کہا کہ وہاں کے شہری وہاں پر آ کر قبضہ نہیں کر سکتے، وہ قبضے کی مراد اس لیے ہے کہ کیونکہ جو وزیر اعظم عمران خان نے کچھ دن پہلے کہا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے خدشہ اس بات کا ظاہر کیا تھا کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے لیے تو نائٹ میئر ہوگا. جناب عمران خان وزیر اعظم پاکستان کیا فرما رہے ہیں؟
If it is, exclusive government with fighting going all over Afghanistan, we believe that if the Taliban try and form an exclusive government through military takeover, this will mean a protracted civil war. And that is, as I said, a nightmare scenario for Pakistan. اب جو ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ ہوگی اس کو عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی حکومتوں سے ڈیل کریں گے, وچ از اے فیئر اسٹیٹمنٹ ٹو میک, اچھی بات ہے شبلی صاحب. بٹ یہ جس طرح سے افغان طالبان یہاں پر آئے ہیں اور جس طرح سے اشرف غنی, ظاہری بات ہے وہ کہہ رہے ہیں میں تو مجبور ہو گیا تھا اور افغان طالبان اپنے زور بازو پر یہاں آ گئے اور مجھے ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا. دس از ناٹ اے ٹیک اوور اکارڈنگ ٹو یور اسیسمنٹ, دس از سم تھنگ کہ وہ اشرف غنی بھاگ گئے, افغان طالبان آ گیا, اب ایک ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ بن جائے گی. دیکھیں زیادہ تفصیل سے تو آپ کو صافی صاحب بتائیں گے اس معاملے کو, کہ افغانستان کو جانتے ہیں. میرا جو بیسڈ آن جو ہم دیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک جسے کہتے ہیں ہم کہ ٹیک اوور تب اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے کوئی حکومت پہ قبضہ کر دیا ہے, کچھ اعلانات ہوئے ہیں. اب اس میں جو ہم نے سنا ہے وہ یہی ہے کہ کوئی 3 رکنی کمیٹی ہے جو کہ بیسیکلی عبوری سیٹ اپ کہہ لیں یا ایک کمیٹی ہے جو کہ ٹرانزیشن ہے جو کہ اس کو اوورسی کرے گی. اب جب یہ ہو گیا ہے تو ظاہر ہے کہ جو پرائم منسٹر نے بات کی ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ there is no formal government yet, اور جب بھی وہ ہوگا, اور ہمارا پرنسپل ہے جس طرح کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی حکومت کے ساتھ اوبیسلی کام کریں گے جو کہ عوام کی اور افغان لوگوں کی نمائندہ حکومت ہو. تو کیونکہ دیکھیں اصل یہی ہوتا ہے کہ جب آپ نمائندہ حکومت نہیں ہوتے ہیں تو پھر عوام اور حکومت 2 علیحدہ چیزیں ہوتی ہیں, وہ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے, اور جو ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ صرف حکومتوں کی نہیں ہوتی ہے, وہ عوام کی بھی ہوتی ہے, پیپل ٹو پیپل بھی ہوتی ہے. بالکل. صافی صاحب جو اس وقت افغانستان کے اندر ہو رہا ہے, ایک تو پہلے یہ بتا دیجئے کہ آپ اس معاملے کو بہت قریب سے دیکھا بھی, آپ سمجھتے ہیں ہم سب سے زیادہ, آپ کے نزدیک افغان طالبان کا کابل پر اس وقت موجود ہونا اور اشرف غنی کا چلے جانا یہ ٹیک اوور ہے یا نہیں ہے, یا اس کو ہم بالکل ہی کسی مختلف کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے؟ دیکھیں میں تو اس کو ایک اور کانٹیکسٹ میں دیکھوں گا, لیکن پہلے اس وقت جو پاکستان کی پوزیشن ہے, میرے خیال میں ہمیں وزیر خارجہ کے کسی ایک بیان کو یا عمران خان صاحب کے کسی ایک بیان کو بنیاد بنا کے پاکستان کی پالیسی کے طور پر نہیں کرنا چاہیے. ایک تو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ جو افغانستان کو اور اس طرح کے معاملات کو ڈیل کرنے والے لوگ کچھ اور ہوتے ہیں. تو آج جو کیبنٹ کمیٹی یا نیشنل سیکیورٹی کا جو اجلاس ہوا تھا اور اس کا جو ڈیسیجن ہے اور جو پریس ریلیز ہے, اچھا, وہ بہرحال پاکستان کی ریاست کا فیصلہ ہے اور میں تو اس کو خوش آئند سمجھتا ہوں. جو اس کی بنیادی وہ ہے تو وہ ایک تو یہ کہ پاکستان ریمینز کمیٹڈ ٹو این انکلوسیو پولیٹیکل سیٹلمنٹ از دا وے فارورڈ ریپرزینٹنگ آل افغان ایتھنک گروپس. ایک یہ ڈیسیجن ہے. دوسرا یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کال اپان آل پارٹیز ان افغانستان ٹو ریسپیکٹ دا رول آف لا, protect fundamental human rights of all Afghans and ensure that Afghan side is not used by any terrorist organization group against any country. اور پھر تیسرا جو بنیادی نقطہ ہے وہ ہے endorsement by the Biden administration of the previous US administration decision of troops withdrawal is indeed a logical conclusion to the conflict. تو یہ بہرحال اس میں جو میں اگر ایک طالب علم کی حیثیت سے اس کی تشریح کروں تو جو اس وقت طالبان اگر تنہا حکومت کرنا چاہیں یا اپنے اس ٹیک اوور کو دوام دینا چاہیں اور انکلوسیو گورنمنٹ پہ تیار نہیں ہوتے تو پاکستان کی ریاست اس کو تسلیم نہیں کرے گی. اچھا, کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ یہ اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ کی اور ملٹری لیڈرشپ کی, پھر اس کی کمپوزیشن بھی ایسی ہوتی ہے کہ آپ کا جوائنٹ چیف بھی ادھر بیٹھا ہے, آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف بھی ادھر بیٹھا ہوتا ہے, آپ کا DGISI بھی ادھر بیٹھا ہے. تو یہ جو ڈیسیجن ہے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ جب آپ انکلوسیو کی بات کرتے ہیں, جب آپ تمام ایتھنک اکائیوں کی شمولیت کی بات کرتے ہیں اور آپ پھر ہیومن رائٹس کی پاسداری کی بات کرتے ہیں, تو اس پیمانے پہ تو وہی حکومت پوری ہوگی کہ جو پولیٹیکل رستے سے آ جائے اور سب کی کوآرڈینیشن سے آ جائے.
تو اٹ مینز کہ پاکستان کی ابھی تک کوشش یہی ہے کہ طالبان تنہا وہاں کا حکمران نہ رہے. دوسرا جو میجر پولیٹیکل اپوننٹ ہیں طالبان کے, جو ماضی میں بھی طالبان سے لڑے ہیں اور جو شاید طالبان سے بھی زیادہ لڑے ہیں, جو سوویت یونین کے خلاف بھی لڑے تھے, یہ جو آئے ہوئے ہیں قانونی صاحب ہیں, صلاح الدین ربانی صاحب ہیں, کریم خلیلی صاحب ہیں, احمد شاہ مسعود کے دونوں بھائی ہیں, اور کچھ اور بھی اس طرح کے لوگوں نے پاکستان آنا ہے. تو اٹ مینز کہ پاکستان یہ بھی کوشش کر رہے کہ طالبان اور ان لوگوں کی پیچ اپ کرا دے. اصل فریق اشرف غنی سے زیادہ یہ لوگ ہیں, کیونکہ ہر کسی کو پتا تھا کہ آگے اگر معاملہ جنگ کی طرف جائے گا تو پھر لڑیں گے یہی لوگ, اور ماضی میں طالبان ان سے لڑتے ہیں. صاحب یہ جو لوگ ہم اس فوٹیج میں بھی دیکھ رہے ہیں, ابھی میں نے شبلی صاحب کو بھی دکھایا کہ وہ لوگ اس حد تک ڈسپریشن ہے وہاں پر کہ وہاں پر صرف افغان شہری نہیں, غیر ملکی تو چلے موجود ہوں گے, لیکن بہت سے افغانستان کے شہری بھی ملک سے نکلنا چاہ رہے ہیں. کیا افغان طالبان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت بڑی تعداد میں لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے؟ یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان کا قبضہ ہو یا ان کی حکومت آ جائے, چلیں قبضے کا لفظ استعمال نہیں, وہ سپورٹ اس کی علامت نہیں ہوتی کہ لوگوں نے کوئی ریزسٹنس نہیں کیا. دیکھیں جو عام آدمی ہوتا ہے وہ کسی کو پسند کرے یا نا پسند کرے, لیکن وہ بندوق کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اشرف غنی کی حکومت ڈسپیوٹڈ بھی تھی پہلے دن سے ہی, وہ بہت زیادہ ان پاپولر بھی تھی. پھر ٹھیک ہے کہ افغانستان میں یعنی خود ہم تو صرف یہ سمجھ کہ صرف طالبان ان کے مخالف نہیں تھے. حقیقت یہ کہ پہلے مرحلے میں عبداللہ جیتے تھے, لیکن وہاں پہ صورتحال ایسی بنا دی گئی جس طرح عموماً پاکستان میں ہوتا رہتا ہے. پھر حامد کرزئی کی سپورٹ ان کو حاصل نہیں تھی, وہ ان کے اپوننٹ تھے. جو ان کے کیبنٹ کے منسٹر تھے عمر زاخیلوال, فاروق وردک, اس طرح کے لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے, اور یہ جو باقی کمیونٹیز کے لوگ تھے. لیکن انہوں نے وہ اس طریقے سے کر دیا اور اتنے یعنی بیہودہ طریقے سے کہ پہلے مرحلے میں تو اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ وہ 51% سے زیادہ ووٹ لے لیتے. پھر دوسری بات یہ تھی کہ اس دوران اشرف غنی کا پرسنل رویہ بھی, جس طرح حامد کرزئی وہ وار لارڈز کو بھی ساتھ لے سکتے تھے, مختلف کمیونٹیز کو بھی ساتھ لیتے تھے, انہوں نے یہ کیا کہ ویسٹ سے آئے ہوئے حمداللہ محب اور اسی طرح کے ینگسٹر لوگوں پہ انہوں نے انحصار کیا. اور تاجک اس کو بیلنس کرنے کے لیے انہوں نے امراللہ صالح کو ساتھ لیا تھا, حالانکہ امراللہ صالح ان کا لیڈر نہیں ہے, بالکل نہیں. وہ مثلاً آپ اس کو ایک شوکت عزیز ٹائپ بندہ کہہ سکتے ہیں, لیڈرشپ تھی نا, تو obviously اس کا کنیکشن بھی نہیں. وہ امراللہ صالح افغانستان میں رہتا ہے, لیکن وہ انٹیلیجنس اور ادھر سے آیا ہے. اب وہاں کے لوگوں کے جو تاجکوں کے نمائندے ہیں وہ عبداللہ ہے یا یہ لوگ ہیں جو ادھر آئے ہوئے ہیں, احمد شاہ مسعود کا بیٹا اور بھائی, تو عوام میں ان کے روٹس نہیں تھے. لیکن لوگوں کا ریزسٹ نہ کرنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ ان کے لوگوں کی اکثریت ان کے ساتھ ہے. وہ تو پاکستان میں بھی مثلا ہمارے سوات کے لوگ پاکستان میں سب سے زیادہ لبرل سمجھے جاتے ہیں, کیونکہ وہاں ٹورسٹ جاتے ہیں غیر ملکی بھی, اور ایجوکیشن کی ریشو بھی وہاں بہتر ہے. لیکن وہاں پہ چند طالبان آ گئے تو اور وہ ظاہری بات ہے بندوق کے آدھے آپ ریزسٹ نہیں کر سکتے کہ سارے جو ہے سوات کے لوگ ان کے ساتھ ہیں, یا وزیرستان میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کس طرح کے لوگ ہیں. لیکن یہ تھا کہ اس وقت بھی یہ تھی, تو یہ اس بات کا بہرحال میں ثبوت اس کو نہیں کہ بھائی کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ طالبان بہت پاپولر ہے. ٹھیک, اچھا ایک مختصر سا وقفہ ہے جی, بریک سے واپس آئیں گے. پاکستان کی پوزیشن سے ابھی صاحب نے بھی بتایا, ان کا ایکسپرٹ اوپینین بھی ہم نے لیا. ہمارے لیے کچھ خدشات بھی ہیں, کچھ ہماری سینسٹیوٹیز بھی ہیں, ایک بہت بڑا ماضی کا ایک بیگیج بھی موجود ہے, اور پاکستان نے جو فیس کیا ہے, اس طرح بھی شبلی فراز صاحب کہہ رہے تھے خیبر پختونخوا نے سب سے زیادہ سفر کیا ہے بینگ ایٹ دا بارڈر. اس حوالے سے ذرا بات کریں گے. ایک بریک کے بعد جنرل جہازوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. آج جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی یا کیبنٹ کمیٹی اور نیشنل سیکورٹی کا اجلاس ہوا, اس کے حوالے سے تفصیلات ہمارے سامنے ہیں, اور پاکستان کی پوزیشن پہلے بھی یہی رہی ہے, اب بھی یہی رہی. خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان کی پوزیشن ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ اس پورے معاملے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے, اور یہ بات چیت سے ہی معاملہ افغان طالبان کا یا افغانستان کے اندر حکومت کا معاملہ سیٹل ہو سکتا ہے. اور اب بھی ان کی یہی پوزیشن ہے جو مینٹین رہی ہے. جس طرح بریک سے پہلے یہ اس لیے اس بات کرنا ضروری تھا کہ کیوں اس وقت ایک تاثر وہاں پر مل رہا ہے کہ لوگ افغان طالبان کے ساتھ ہیں, یا اگر ریزسٹنس نہیں شو ہوئی تو اس کا کیا مطلب یہ لیا جائے کہ افغان طالبان کو بہت بڑی تعداد میں سپورٹ موجود ہے, جبکہ کنٹراسٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس قدر
بڑی تعداد میں لوگ کابل ایئرپورٹ پر موجود ہیں, ملک سے نکلنا چاہ رہے ہیں, جانا چاہ رہے ہیں, اور ان میں افغان شہری بھی موجود ہیں. شبلی صاحب, if you want to expand on that, میں جن صاحب کے پاس کوئکلی ایک کامنٹ کروں. جو میں نے یہ کہا کہ ان کو ریزسٹنس نہیں ملی, مراد یہ ہے کہ دیکھیں جی, یہ وہ افغانستان ایک گورنمنٹ تھی, ایک اسٹیٹ تھی, ان کی ایک آرمی بھی ہے, ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ہیں. جب وہ کسی بھی اس میں, چاہے وہ محل ہو یا وہ اور بھی جو بھی ان کی پریمیئر علاقے ہوتے ہیں, اس میں بجائے اس کے کہ وہ ان کو ایک ہوتا ہے نا, دیکھیں جی, مطلب ہے کہ ہر عام آدمی کا, میں ایگری کرتا ہوں کہ اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ بندوق کے ساتھ وہ کرے, لیکن دیر آر وہاں پہ ایک اسٹیبلش اگر آرمی تھی اور وہ ان کو جوائن کر رہے تھے تو ریزسٹ نہ ہوئی نا. ریزسٹ کرنے کے لیے بھی تو ایک قوت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا جن صاحب, ایک پوزیشن رہی ہے پاکستان کی, ہمارے افغانستان کے ساتھ جو ہسٹری ہے آپ بھی بخوبی جانتے ہیں, بڑی اگر کہا جائے بڑا ڈیفیکلٹ سی ہسٹری رہی ہے, تاریخ بڑی ڈیفیکلٹ ہے, بٹ ہیئر وی آر. اس وقت میں کہوں گا افغان طالبان وہاں پر حکومت بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیٹس سے ود ان فیو ویکس ٹائم وہاں پر حکومت ہوگی افغان طالبان کی, اور صافی صاحب بھی یہ امید کرتے ہیں, حکومت پاکستان یہ امید کرتی ہے کہ اگر انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی تو حالات ذرا بہتر ہو جائیں گے. لیکن یہ بات کہہ دینا کہ جی افغان سرزمین استعمال نہیں ہوگی کسی اور ملک میں دہشت گردی کے لیے یا کسی غلط کام کے لیے, یہ تو شاید حامد کرزئی صاحب کے وقت بھی یا اشرف غنی صاحب کے وقت بھی یہی کہا جاتا رہا, لیکن بہت کچھ ہوا. اب آپ کو لگتا ہے پاکستان کے کچھ سیکیورٹی خدشات ہیں اگر وہاں پر افغان طالبان موجود ہیں, حکومت میں ہوتے ہیں, یا نہیں بہت سی سیکیورٹیز گارنٹیز لی جائیں گی آگے چلنے کے لیے؟ بات یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ اتنا مضبوط ان کی سٹینڈنگ ہے پورے افغانستان میں, اور ان کی رٹ یقیناً اشرف غنی گورنمنٹ اور کارزائی گورنمنٹ سے بہتر ہوگی, کیونکہ ان دونوں کی نیتوں میں فطور تھا. وہ امریکہ کے پپٹ تھے, ہندوستان کے ان کے ساتھ روابط تھے, این ڈی ایس اور افغانستان کو مل کر, را کو مل کر وہ ہمارے خلاف استعمال کر رہے تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کی مشکلات کی وجہ پاکستان ہے, یا سمجھتے تھے یا کم از کم دنیا کو یہ نیریٹو بیچتے تھے. تو اس نیریٹو کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی تھی, اور آج جب طالبان اگر آ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات پہلے سے بہت بہتر ہوں گے, اور افغان طالبان ہی وہ واحد قوت ہیں جو افغانستان کی سرزمین کی بہتر ضمانت دے سکتے ہیں. اسی وجہ سے امریکہ نے 20 برس وہاں رہنے کے بعد بھی ضمانت طالبان سے مانگی ہے, اشرف غنی سے نہیں مانگی تھی. تو انہوں نے بھی 20 برس وہاں پہ لڑ کے بھی دیکھ لیا, حکومتیں, دو پپٹ گورنمنٹس بھی 20 برس بنا کے دیکھ لیں. بالآخر انہیں معاہدہ طالبان کے ساتھ ہی کرنا پڑا, اور یہ ضمانت انہی سے لینی پڑی. روس بھی انہی سے تقاضا کر رہا ہے, چائنا بھی انہی سے تقاضا کر رہا ہے, ایران بھی انہی سے تقاضا کر رہا ہے کہ آپ اپنی سوئل یوز نہیں ہونے دیں گے, اور وہ بھی پوری دنیا کو یہ ضمانت دے رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف ہم استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو ان تمام تر پلیجز کے درمیان اگر میں یہ کہوں کہ نہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں یا وہ ایسا نہیں کر سکیں تو دیٹ وڈ بی انفیئر. آئی وڈ ٹرسٹ دیم, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس بات کی ضمانت دنیا کو بھی دے رہے ہیں اور ہمیں بھی دے رہے ہیں. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. یہ تو ہے مختصر جواب آپ کے سوال کا. جی ٹھیک. اچھا سلیم شاوی صاحب, جو جن صاحب نے ابھی بات کی, اب ظاہری بات ہے خدشات ہمارے اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن ایک بہت بڑا چیپٹر رہا, ڈسکشنز ہوئی ہم کہ جی وہ گڈ طالبان بیڈ طالبان والی, ہماری یہاں پر کیا ذرا تھوڑی یہ کلیئرٹی سے بتا دیجئے, کیا ہم یہ فیئر کرتے ہیں, ہمیں یہ خوف ہے, ہمارا سیکیورٹی کنسرن ہے کہ جی افغان طالبان وہاں پر آ جائیں گے, اور کیا خدا نخواستہ پاکستان کے اندر وہی صورتحال ہوگی جو پہلے تھی, یا بہت کچھ بدل چکا ہے, تحریک طالبان پاکستان ختم ہو چکی ہے, وہ افیکٹو نہیں رہی, اور پاکستان کو خدا نخواستہ ایسا کوئی خدشہ نہیں ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں منیب, اگر پاکستان میں یہ اپروچ رہا جو ماضی میں افغانستان سے متعلق رہا, تو پھر تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ عرصے بعد ملا ہیبت اللہ ہو یا پھر ملا برادر ہو, ان کا رویہ بھی پاکستان کے ساتھ وہی ہوگا جو برہان الدین ربانی کا تھا, جو اشرف غنی کا تھا, اور جو حامد کرزئی کا تھا. دیکھیں یہ جن کو ہم شمالی اتحاد کہتے تھے, جس کو پھر ہم انڈین ایجنٹ کہتے تھے, اور واقعی وہ انہوں نے پھر انڈین اور ان سب کا ہیلپ لے لیا تھا. طالبان نے تو ہمارے ہاں کوئی چوری چپے وقت گزارا ہوگا 20 سال.
افغان مجاہدین تو کھلے عام پوری دنیا کی سرپرستی میں ادھر ہمارے پاس تھے اور ہم کھل کے ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. طالبان کی ٹریننگ ہم نے نہیں کی ہے, مجاہدین کی ٹریننگ ہم نے کی تھی, برہان الدین ربانی کی, احمد شاہ مسعود کی, گلبدین حکمتیار کی اور اس طرح کے لوگوں کی. لیکن پھر یہ جن کو ہم شمالی اتحاد کہتے تھے, جن کو ہم انڈین ایجنٹ کہتے تھے, اسی ربانی صاحب کی صدارت میں پاکستان کی ایمبیسی پہ حملہ ہوا, کیونکہ ہم نے پھر ان میں بھی پیک اینڈ چوز کی. اچھا, ہم نے اس سے پہلے کسی مجاہد لیڈر کو گرفتار نہیں کیا تھا. ادھر تو ہمارے یہ ساتھ یہ بھی ہسٹری ہے نا کہ ہم نے ملا عبدالسلام ضعیف کو گرفتار کر کے ان کے حوالے کیا تھا. اسی ملا برادر کو ہم نے کئی عرصے تک جیل میں رکھا تھا. اور طالبان میں کراچی سے ڈسکور کیا تھا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہم سے زیادہ ایران جیسے ممالک کے زیر اثر ہے, مثلا قیوم ذاکر ہے, مولوی صدر ہے, یہ اس طرح کے لوگ بھی ہیں. تو ایک یہ چیز بھی ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. دوسری بات یہ تھی کہ مجاہدین کے خلاف ہم آفیشلی کسی اتحاد کا حصہ نہیں تھے, بلکہ آفیشلی ہم نے مجاہدین کو سپورٹ کیا تھا. آج تک یعنی ٹل آج کی ڈیٹ تک 9/11 کے بعد UN سیکیورٹی کونسل کی قرارداد آئی اور اس کے تحت مشرف صاحب نے امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور ہم نے ان کو ایئر سپیس بھی دیا, ہم نے ان کو اڈے بھی دیے. ان طالبان کے خلاف, مجاہدین کے خلاف ہم نے کوئی ایسا کام ان کی کابل کے حکمران بننے تک نہیں کیا تھا. تو ایک اس آسپیکٹ کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ٹل ٹوڈے وہ ریزولوشن اپلیکیبل ہے, اینڈ ٹل ٹوڈے ریاست پاکستان وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا پارٹنر ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ان کی شکست پر ہماری بھی شکست نہیں ہے؟ ایک تو میں اس چیز پہ حیران ہوں کہ یہاں جشن پر کس بات کا, یہاں پر تو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کہہ رہے ہیں موحید یوسف صاحب کے لیے یہ پاکستان کی جیت ہے کہ کسی دنیا میں کسی ملک نے پاکستان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا. نہیں, وہ تو بیان کے حوالے سے نا, نہیں بیان کے حوالے سے, بٹ وہ ہماری یعنی کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا. اس کی دوسری بات کے ثبوت ہے نا کہ شاید ہم نے پھر دنیا کا ساتھ زیادہ دیا ہے, اس لیے وہ ہم سے ناراض نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور طالبان جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کہیں. پھر ایک اور چیز, اس میں کوئی شک نہیں کہ NDS یا بلوچ ملیٹنٹ, پھر آپ بات کریں تو خطرناک ہے نا کہ پھر اگر جو آپ کہہ رہے ہیں اور اگر وہ ایسا ہی ہے تو پھر افغان طالبان کا رویہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ دیکھیں, ایک تو اس دوران ہماری پارلیمنٹ کو بڑے اعلیٰ سطح پہ بتایا گیا بریفنگز میں کہ TTP اور TTA ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اچھا, پھر یہ جو کہ بڑی خطرناک بات ہے, اشرف غنی اور کرزئی کے دور میں را نے اور NDS نے ان کی سائل کو پاکستان کے خلاف بھرپور استعمال کیا ہوگا, لیکن TTP والے اشرف غنی کو یا کرزئی کو امیر المومنین نہیں کہتے. وہ پہلے ملا عمر کو امیر المومنین کہتے تھے, اب ملا ہبت اللہ کو اپنا امیر المومنین کہتے ہیں. اور ان کی حکومت میں TTP کے جو لوگ گرفتار ہوئے تھے وہ پل چرخی جیل ٹوٹنے کے بعد مولوی فقیر محمد جیسے لوگ جو ہے وہ کل رہا ہو گئے. تو کچھ اور بھی یہ معاملہ اتنا سمپل بھی نہیں ہے. اس لیے میں تو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی پاکستانی قوم سے کہ ہمیں نہ ماتم کرنا چاہیے اور نہ ہمیں جشن منانا چاہیے. اور اس کے بعد بھی بہت سارے مرحلے ہیں. یہ جو آج ہماری کیبنٹ کمیٹی یا نیشنل سیکیورٹی نے جو ڈیسیجن کیے ہیں پورے خلوص کے ساتھ اس پہ عمل کرنا چاہیے, اس کو آگے لے کے بڑھنا چاہیے. ٹھیک, بالکل بڑی اچھی بات ہے. ویٹ اینڈ سی کی پالیسی ہے. پھر دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ کہ میں اس کو اوور سمپلیفائی نہیں کروں گا. جو یہ اس وقت جو سچویشن ہے کمپلیکیٹڈ ہے, پاکستان کے لیے چیلنجز ہیں, اور افغانستان کی ایشو کو صرف پاکستان اور افغانستان کے درمیان نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ یہ پورے خطے میں اور بھی پلیئرز ہیں جو کہ مختلف انٹرسٹ رکھتے ہیں. بٹ ہم اب فرق کیا ہے؟ اب نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں, یہ باتیں ہوئی کہ یہ ہوا وہ ہوا, بالکل یہ تاریخ کا حصہ ہے. جو بالکل یہ بات کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. اب فرق کیا ہے؟ اب فرق یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر ہے اس ملک کا, جو لیڈر ہے, اس کی بڑی کلیئر پالیسی ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ میں جو ہوگا ہم کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے, ماضی میں یہ نہیں تھا. اب جو ہے تو ہم کسی کے ساتھ بھی ہم پاکستان کی انٹرسٹ کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. وی آر اونلی پارٹنرز ان پیس. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس لیے یہ ایک بڑا میجر پیراڈائم شفٹ ہے جس میں کہ ایک لیڈر جس میں کتنی جرت ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ ہم حصہ نہیں بنیں گے. پہلے تو ایٹ دا ڈراپ آف دا ہیٹ
اگلوں نے جو ہے تو کہہ دیا کہ ہاں جی ہم So Pakistan is standing up to the mighty powers. No, it's not standing up to the mighty powers. It doesn't have to. ہم نے دیکھیں دنیا کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. ہم نے امریکہ کے ساتھ بھی تعلق رکھنا ہے, ہم نے سارے ملکوں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے, لیکن ہم کسی کے فورن پالیسی آبجیکٹیوز کے لیے ٹول نہیں بنیں گے. ایز اے ریسپانسبل نیشن which never had a leader, credible leader, like a brave leader like عمران خان. بالکل ٹھیک ہے, یہ عمران خان صاحب کی کریڈیبل لیڈرشپ کی وجہ سے اب پیراڈائم شفٹ ہو گیا جی پاکستان کے اندر. جان صاحب سے ذرا پوچھتے ہیں سیکیورٹی کنسرن کے حوالے سے, جو بھی صافی صاحب نے بات کی ہے, اگر اس کو غور سے دیکھا جائے اور سمجھا جائے تو وہ بات تھوڑی سی الارمنگ نہیں بلکہ بہت زیادہ الارمنگ ہے. اور اگر قومی قیادت, خاص طور پر عسکری قیادت, یہ سمجھتی ہے کہ تحریک طالبان افغانستان اور تحریک طالبان پاکستان ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, تو پھر یہ بڑی وریسم بات ہے پاکستان کے لیے. جنرل صاحب سے اس کے اوپر پوائنٹ اوپینین لیں گے, ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جنرل صاحب, ہمارا پاکستان کے اندر پاکستانی عوام کا, پاکستانیوں کا ایک ہی کنسرن ہے, اور یہاں پر ایک خاص لیول پر لوگ اس حوالے سے ضرور پریشان ہیں کہ اگر افغان طالبان وہاں پر حکومت میں ہیں اور اگر ہماری جو اعلیٰ قیادت ہے, نیشنل لیڈرشپ ہے, جو فوج کی اعلیٰ قیادت ہے, جس طرح صافی صاحب نے کہا, اگر وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے تحریک طالبان پاکستان اور تحریک طالبان افغانستان میں, تو پاکستان کے لیے کیا کوئی سیکیورٹی کنسرن ہے, اور اس کے چانسز کیا ہیں پاکستان کے اندر کہ نہیں حالات بدل چکے ہیں یا نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے منیب کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سلیم صافی صاحب پاکستان کو طالبان کے دشمنوں کی صف میں کیوں کھڑا کرنا چاہتے ہیں زبردستی, اور کیوں اس بات پہ ایمفسائز کر رہے ہیں کہ کولیشن پارٹنر تو ہم بھی تھے, ہم نے بھی ان طالبان کے خلاف جنگ کی, ہم نے بھی سی لاکس دی, ہم نے بھی اے لاکس دی, اور ہم نے ان پر حملے کیے. اگر طالبان اسی نظر سے آپ کو دیکھتے ہوتے تو ہمارے کہنے, انہوں نے اس وقت بھی ہماری مجبوری کو سمجھا تھا بینگ اے یونائٹڈ نیشن ممبر, آج بھی وہ سمجھتے ہیں, اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ ہمارے انفلوئنس سے ڈائیلاگ ٹیبل پر آ کر نہ بیٹھتے. ایک بات. دوسری, آپ کی دعوت پر وہ سب سے پہلے وزٹ کرنے پاکستان یا اسلام آباد میں نہ آتے. تو جب وہ اس طرح کے ہر قسم کے تعاون اور انفلوئنس کو ریکگنائز کرتے ہوئے ایکسٹینڈڈ ٹرائکا میں آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, انڈیا کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, امریکہ آپ کو ایکسیپٹ کرتا ہے, رشیا, چائنا پاکستان کو ایکسیپٹ کرتا ہے ایز اے پارٹ آف سولوشن, تو مجھے نہیں سمجھ آتے ہم پارٹ آف پرابلم بنانے کی کوشش کس آرگومنٹ کے تحت کر رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ طالبان کا کوئی قطع کلامی سر, ابھی لیٹلی پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا کہ ہمارا انفلوئنس افغان طالبان پر نہ ہونے کے برابر ہے. اب انفلوئنس نہیں, انہوں نے کہا انفلوئنس ہے, کنٹرول نہیں ہے. وی ڈونٹ کنٹرول دیم. وہ ہماری پے رول پہ اس طرح نہیں ہے جس طرح اشرف غنی اور اس کی آرمی امریکہ کی پے رول پہ تھی, اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. ہمارا ان پر انفلوئنس تھا تبھی تو انہیں ڈائیلاگ ٹیبل پہ بٹھایا, انفلوئنس ہے تبھی تو آج دعوت دی تو وہ ہمارے ملک میں آ گئے ہیں. تو انفلوئنس ہے تبھی تو وہ ہمیں ایکسٹینڈڈ ٹرائکا میں ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو وہ ہمیں جب رائیول کی لسٹ میں دھکا نہیں دے رہے تو ہمیں پتہ نہیں وہاں پہ جانے کا کیوں شوق ہے, یا کچھ لوگ کیوں یہ نیریٹو لے کے آنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے رائیولز ہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے پاکستان نے جو کچھ کرنا تھا اندرونی طور پہ, پہلی بات یہ, آج پاکستان میں کوئی ٹرائبل ایریا نہیں ہے, آج کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. آج پاکستان کے بارڈر کی فینسنگ, پاکستان افغانستان بارڈر کی فینسنگ ہو چکی ہے, اس میں سرویلنس فیسلٹیز لگ چکی ہیں, اس میں 500 کے قریب قلعے بن چکے ہیں, ہم 2 لاکھ کے قریب فوج ہم نے افغان بارڈر پر ڈپلوائے کی ہوئی ہے. اگر اب کوئی سمجھتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی دہشت گردی کروا سکتا ہے تو میرے خیال میں اس کے امکانات بہت کم ہیں, اور کم از کم طالبان ایسا کوئی نہ ایمبیشن رکھتے ہیں نہ وہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کروانا چاہتے ہیں. وہ جس پلیٹ فارم کو لوگ یوز کر رہے تھے وہ ابھی ان کا وہاں پہ عمل دخل ختم ہو گیا. را از آؤٹ, این ڈی ایس از آؤٹ. اشرف غنی جو اپنے حکومتی دفاع کے لیے یہ سارے تانے بانے بنتا تھا, ہی از آؤٹ آف دی ایکویشن, اور امریکن فورسز وہاں سے نکل کر جا چکی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر کس طرح کی حکومت آتی ہے, وہ اپنی پالیسیز کو کیسے لے کر چلتے ہیں. بٹ ٹل دس ڈے
انہوں نے نہ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن سیور کیے ہیں طالبان نے اس ٹیک اوور کے بعد کسی کے، نہ انہوں نے کوئی اعلان کیا ہے. تو میرے خیال میں 2 سے 3 ماہ کا وقت دیا جائے. یہ حوصلہ افزا بات ہے کہ اگر افغان طالبان ایسا کوئی سینٹیمنٹ نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ پاکستان اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف ہونے دینا چاہتے ہیں، اور نہ ہی ایسا آپ کو لگتا ہے ہوگا، ڈیپینڈ کرتا ہے وہاں پر حکومت کس طرح کی بنتی ہے. صاحب جل صاحب کا پوائنٹ آف ویو مختلف ہے، ان کے نزدیک ہمارا پوزیشن فرق ہے، ہمارا کنٹرول نہیں رہا. وزیر اعظم نے کہا ہمارا اثر و رسوخ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں انفلوئنس ہے، اور ہماری وجہ سے وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پر بھی آئے اور حالات بھی ٹھیک. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کچھ تاریخی فیکٹس بیان کیے ہیں، اگر اس میں کوئی چیز غلط ہو تو جنرل صاحب مجھے بتا دیں کہ اس میں کون سی چیز غلط ہے. نمبر 1. نمبر 2، جنرل صاحب جیسے لوگ ہی ہمیں پچھلے سالوں میں یہ بتاتے رہے کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ڈیفرنٹ اکائیاں ہیں، اور ابھی جو ہے جو ذمہ دار جگہوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جنرل صاحب کے در، وہ ہمیں یہ بتا رہے، پورے پارلیمنٹ اس کی بریفنگ میں بتا دیا. یہ جو بھی تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں وہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے اور ٹھیک بتایا جا رہا ہے. میں تو تجزیے کر کے یہاں پہ بھی اور باہر پہ بھی کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ امریکن کے اپنے بلنڈرز ہیں، یہ نہ کوئی ہمارا کارنامہ ہے نہ کسی اور کا کارنامہ ہے، امریکیوں کی، کیونکہ وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم اسکیپ گوٹ بنانے کی کوشش کریں گے نا. تو ہم اگر ابھی طالبان کو اپنا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو ان کا اپنا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے یا ان پہ جشن منائیں گے، یا کوئی بھی نہیں کر رہا. یا کل اپنے امجد شعیب صاحب کا ذرا ٹویٹ دیکھ لیں، نصر من اللہ و فتح قریب. اور میں ہوں یا امجد شعیب، وی آر ناٹ دا پالیسی پلانر، ہمارے انالیسز غلط بھی ہو سکتے ہیں. پالیسی وہ ہوگی جو پولیٹیکو ملٹری لیڈرشپ بناتی ہے، اور جنہوں نے آج میٹنگ میں فیصلہ کیے. یا جنرل صاحب ابھی جو آپ بتا رہے ہیں نا، تو میرے خیال میں تو میری ریاست نے آج پولیٹیکل اور سویلین لیڈرشپ نے مل کے آج مجھے جو بیانیہ دیا ہے اس میں تو یہی ہے نا کہ مجھے تنہا طالبان کی حکومت قابل قبول نہیں ہے، اس میں وہ تمام ایتھنیسٹیز کو شامل کرنا چاہتے ہیں. یہ تو ریاست پاکستان کا ہے، تو میں تو اس کا کیس کو پلیڈ کر رہا ہوں. تو جنرل صاحب اگر آپ ایکسکلوسیولی طالبان کو بہت فرشتے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ادھر تو آپ سٹیٹ کے نیریٹو کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے طالبان کو پاکستان کا دشمن. اچھا پھر کیا طالبان تاجکستان کے دشمن ہیں؟ کیا ازبکستان کے دشمن بن گئے؟ کیا ایران کے دشمن بن گئے؟ آپ ایک نیوٹرل پوزیشن بھی لے سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے چلے، میرے پاس جنرل صاحب میں معذرت چاہوں گا، میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. ظاہری بات ہے یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، ایک ڈیولپنگ سچویشن ہے، اس کے اوپر ہم تجزیے اور تبصرے شامل کرتے رہیں گے. شبی صاحب آپ کا بہت شکریہ، سلیم صاحب آپ نے وقت دیا، جاوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا جی، کم از کم اگر لائن پٹی ہے تو ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کی ضرور پٹی ہے، بھارت کو سانپ سونگا ہوا ہے. لاٹ ڈیپینڈس کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا ہوگا. پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک دیجیے گا. خدا حافظ.